बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 25 अप्रैल का दिन पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई गैर मामूली साबित, तमाम तर सियासी गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील। इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान बैकडोर राबतों की तस्दीक हो गई और बाकायदा तौर पर पहली मरतबा इमरान खान की मुमकिना रहाई के हवाले से बराह रास्त तौर पर शराइत इमरान खान साहब तक पहुँचा दी गई हैं और अहम तरीन ज़रिए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन ज़रिए की जानिब से इस खबर की तस्दीक हुई है कि बैकडोर राबते इस्तवार हो चुके हैं इमरान खान साहब की मुमकिना रहाई के हवाले से। और इसी दौरान चंद बड़ी खबरें जो कि बदलते हुए सियासी माहौल की जानिब इशारा कर रही हैं। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। आइंदा हफ्ता जो कि सोमवार 7 अप्रैल के दिन से शुरू हो रहा है, मुमकिना तौर पर 8 और 10 अप्रैल के दरमियान अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकारों का वफ्द दौरा कर रहा है जनाब पाकिस्तान का। पाकिस्तान के सफारती हलकों और अमरीकी सफारती हलकों की जानिब से ना सिर्फ उनके दौरे की तस्दीक कर दी गई है, बल्कि यह भी दावा किया जा रहा है कि ये दौरा जो है वो इमरान खान साहब की मुमकिना रहाई से पहले इंतहाई अहम तरीन दौरा होगा और इस दौरे के अंदर पाकिस्तान के सियासी और अस्करी हलकों को बराह रास्त तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से कुछ अहम तरीन मुतालबात जो हैं वो पहुँचाए जाएंगे और अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल ये वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जहां इस पर इस दौरे के दौरान जहां इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन के ऊपर बातचीत होगी, वहां दीगर जो सियासी अमूर हैं उनके ऊपर भी जनाब बातचीत होगी। और फिर नवाज शरीफ के आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान कहा यह जा रहा है कि वो तिब्बी मुआयना करवाएंगे और इंतहाई मानी खेज़ है कि जब इस मौका पर अहम तरीन अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आ रहा है आइंदा हफ्ते नवाज शरीफ साहब लंदन जनाब सुधार रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और वहाँ पर वो अपना तब्बी मुआयना करवाएंगे और मरीम नवाज़ और हुसैन नवाज़ भी उनके हमरा होंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो बेलारूस के दौरे पर जा रहे हैं वो वहाँ से लंदन पहुँचेंगे और वहाँ जनाब वो नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से नवाज शरीफ और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ, ये तीनों नून लीग की अहम तरीन शख्सियात जो कि पाकिस्तान के अंदर मामलात चला रही हैं इस चुंतखब हुकूमत के, पाकिस्तान में नहीं, उस मौके पर वो लंदन के अंदर जो है वो इकट्ठा होने जा रहे हैं। ये इंतहाई मानी खेज़ है क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि जनाब पाकिस्तान में जो भी वो तय करेंगे वो तो जनाब किसी न किसी तरह से लीक हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं और इस हुकूमत के दिन गिने जाते हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर नून लीग की मुस्तकबिल की पॉलिसी क्या होगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहब इस सब पर गौर करने के लिए जनाब जा रहे हैं लंदन और ये एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बाकायदा एक प्रोपेगेंडे के तौर पर एक तासुर बनाया जा रहा है और बार बार ये बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहरान है, पॉलिसी पर कन्फ्यूजन है। हालांकि जब भी सियासी क़यादत जो है किसी भी सियासी जमात की वो इस तरह से जेल के अंदर हो जैसे इमरान खान है, तो डेफिनेटली फिर एक ऐसी सियासी जमात की जिसके अंदर डेफिनेटली इमरान खान के नाम पर ही लोगों को वोट बैंक पड़ता है, तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन तो होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जिन जमातों के मतलब ये कहा जाता है जनाब कि वो बड़ी जमातें और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बकौल इनके कहीं आगे की जमातें हैं, उनकी क़यादत का फुकदान हमें नज़र आता है। तारीख़ जब हम पढ़ते हैं कि 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जमात के साथ क्या हुआ और फिर किस तरह से जनाब जो है वो अगले तकरीबन जो है वो 11 बरस तक उन्हें इक़्तिदार ही नहीं मिला और उसके बाद 11 बरस बाद जो लूला लंगड़ा इक़्तिदार उन्हें मिला इस्टेब्लिशमेंट से डील करके, जिसके नतीजे में वो आए, उसके बाद 2 सालों में वो हुकूमत भी घर चली गई और पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए, क्योंकि उससे पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो उन्होंने कोई वोट बैंक हासिल किया ही नहीं था, सिंध में भी कोई ज़्यादा वोट बैंक उन्होंने हासिल नहीं किया था, पंजाब जहाँ से वो जीती थी वहाँ कभी भी उनकी वापसी नहीं हो चुकी और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान जेल
جیل کے اندر تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 اکثریت نہ صرف مرکز کے اندر حاصل کر لی، وہ تو یہ ہے نا کہ انہیں حکومت نہیں بنانے دی گئی، رزلٹ چینج کر دیے گئے، خیبر پختونخوا ایک صوبے کے اندر انہوں نے حکومت بھی بنا لی۔ تو اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو قیادت کا بحران ہے وہ اس بحران کے سامنے کچھ نہیں ہے جس کا سامنا پیپلز پارٹی نے کیا ایسے حالات کے اندر۔ اس کے بعد نون لیگ، نہیں جناب ان کی تو بات ہی نہ کریں۔ نون لیگ جو کہ 99 کے بعد جب نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا، لندن سدھار گئے وہ بھی ڈیل کر کے، اس کے بعد ایسا قیادت کا بحران آیا کہ اس کے بعد پھر اگلے 14 برس تک جناب ان کی حکومت ہی نہ بن سکی۔ 1999 سے لے کے 2013 تک کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اگلے 14 برس انہیں اس بات کا موقع ہی نہ ملا کہ کسی طرح سے واپس آئیں۔ اس کے بعد پھر وہ ڈیل کر کے واپس آئے، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کے خلاف کیسز اور باقی ساری چیزیں، وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اور قیادت کا بحران یہ بات کرنے ہیں جناب عمران خان کے حوالے سے، یہاں تو ان کی قیادت موجود تھی، لندن سے بلا لیا گیا تھا، 2024 کے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب اس قسم کا گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جنگ گروپ کر رہا ہے۔ عاطف خان صاحب کا بیان، پارٹی کی اندرونی بات میڈیا پر نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اچھی سمجھداری کی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ علی امین گنڈاپور نے ہمارے متعلق ایک بیان دیا ہے، اور اگر یہ بیان انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر دیا ہے تو پھر اس کی تصدیق ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی۔ اگر ایسا ہے تو عمران خان صاحب اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اختلافات کے معاملے پر علیمہ خان اور سلمان نقب راجہ صاحب نے ہمیں میڈیا پر بات کرنے سے منع کر رکھا ہے، اور کہ کوئی بھی بات میڈیا پر نہ کی جائے، اور اگر وزیراللہ کا میرے ساتھ اختلاف ہے تو صحیح ہے، لیکن ہمارے خلاف جو باتیں اس طرح سے میڈیا پر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، درست بات ہے۔ اچھا، پھر جناب جنید اکبر صاحب کا بیان کہ وزیراعلیٰ کے پی کے علی امین کو ہٹانے کی کوئی بات فی الحال نہیں چل رہی ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں چل رہی، اور نہ یہ معاملہ کہ فلاں کے ساتھ نہیں چل سکتے اور اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگلے ہفتے سے انہوں نے کہا کہ پورے صوبے میں ہم ایک احتجاجی تحریک کا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، عمران خان جو حکم دیں گے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں گے۔ پھر جناب اختر مینگل کا جو اختر مینگل صاحب ہیں ان سے اسپیکر ایاز صادق نے رابطہ کیا ہے، ہر مرض کی دوا اسپیکر ایاز صادق صاحب، اور اختر مینگل نے کہا کہ ہم نے مطالبات تو جناب آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا جی ہم شہباز شریف کے سامنے اس معاملے کو اٹھائیں گے، لیکن نکلنا اس سے کچھ بھی نہیں ہے، اور کیونکہ بلوچ قیادت اس وقت عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے تو اس لیے جناب انہیں اس قسم کی جو ہے وہ کام کرنے پڑ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور اختر مینگل کے منت ترلے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ دوسری جانب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ عید کے بعد جلسہ کیا ہے جناب انہوں نے توسا میں، اور وہاں خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں جو پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں میں ابھی تک اپوزیشن میں ہوں، جبکہ باقی پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں ہیں وہ حکومت کے اندر چلی گئی ہیں۔ لیں جناب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب ابھی تو پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹا ہی نہیں، تو نئے اتحاد کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یقینی طور پر شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پریشر بڑھانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو جناب ابھی تک پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، یہ علیحدہ بات ہے کہ میرے حصے میں کچھ نہیں آیا، میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا، اور باقی پی ڈی ایم کے اندر جو ساری کی ساری جماعتیں تھیں وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے لگا کر خود اس وقت جو ہے وہ ایک ناجائز حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جناب وہ خبر کہ عمران خان صاحب کے ریلیف کے لیے ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا سب سے بڑا ریلیف اس وقت کیا ہے؟ ان کی رہائی۔ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام کے لیے بھی بہت بڑا ریلیف ہے، اور اس کے مقصد کے لیے امریکہ میں مقیم پاکستانی اور جو ہے وہ ان کی بیک ڈور رابطے ہیں، بیک چینل جو کوششیں ہیں اس کے اندر جناب وہ ہو گئے ہیں شامل۔ اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کے گروپ نے اسلام آباد میں ایک سینئر عہدیدار اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں ایک سینئر عہدیدار کا ذکر ہے، اور یہ جناب کہا جا رہا ہے کہ جو ملاقات ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سینئر عہدیدار سے ہوئی ہے، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کسے سمجھا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آرمی چیف صاحب کو، اور ڈی جی آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ کے دو اہم ترین نمائندے ہیں پاکستان کے اندر، اور اسلام آباد میں ایک سینئر عہدیدار اسٹیبلشمنٹ کی ان سے ملاقات ہونا اور عمران خان سے پھر اڈیالہ جیل میں ملاقات ہونا، یہ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کا گروپ ہے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بیک ڈور رابطہ براہ راست اسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا استوار ہوا ہے، اور جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیک چینل بیک ڈور رابطوں کی یہ کوششیں ان پس پردہ مذاکرات سے الگ ہیں
جو پاکستان تحریک انصاف اور متعلقہ حلقوں کے درمیان ہوئی تھیں۔ اور پھر آگے چل کر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ توقع ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ بیک چینل مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، جب رابطہ ہو گیا تو مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں، وہ بیک چینل مذاکرات کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ کوششیں دوسری جانب سے بھی ہو رہی ہیں۔ اب جناب کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب نے اس کی اپنی خبر میں تصدیق کی ہے، تو جناب ہم آپ کو یہ عرض کر دیں کہ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے، عید سے چند دن پہلے ہم آپ کے یہ بات گوش گزار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک بار پھر مزدور صحافی کی خبر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اعتماد کرنے کا، رب تعالیٰ کی ذات کا بڑا کرم، بہت شکریہ کہ جناب اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہم محنت کرتے ہیں اور آپ کی محبت کے ذریعے جو ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد جو خبر آپ تک پہنچاتے ہیں، الحمدللہ چند دنوں بعد وہ اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور یہ تصدیق ہوئی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب کی جانب سے۔ اور آج صبح سویرے اس خبر کے بعد کہا یہ جا رہا ہے جو سیاسی حلقے ہیں اسلام آباد کے، کہ اسلام آباد کے اندر جو پولیٹیکل گیم ہے وہ جناب مکمل طور پر ہوگی ہے تبدیل، اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کا اکٹھے لندن جانا جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی 4 اپریل گڑی خدا بخش کے جلسے میں اشارہ کر دیا ہے اس جانب کہ جناب ہم اس حکومت کو گرانے کی طرف جا سکتے ہیں اگر کینال کے معاملات اور دیگر معاملات جو ہیں، نہروں کے معاملات، اس پر جو ہے اگر ہماری بات جو ہے وہ نہ سنی گئی۔ اور پھر یہ خبر کہہ رہی ہے انصار عباسی صاحب کی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مسلسل اس بات پر انصار کرتی رہی ہے کہ وہ اصرار کرتی رہی ہے کہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں سے وہ بات نہیں کریں گے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے بیک چینل مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب یہ پھر ون سائیڈڈ سٹوری، دوسری جانب سے بھی اس حوالے سے کوشش ہوئی ہے، ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور امریکہ میں مقیم ڈاکٹروں اور تاجروں کی ایک اہم عہدیدار اور پھر عمران خان سے بات چیت سے آگاہ ایک سورس کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوششوں کی کامیابی کا انحصار پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور عمران خان کے رویے پر ہے۔ آگے چل کر پھر وہی ایجنڈا جو کہ انصار عباسی صاحب کو تھمایا گیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ آپ نے اس بات کے اوپر راضی کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، اور بار بار میں اس پہ ویڈیو کی ایک سیریز کر چکا ہوں کہ جناب سگنل دے دیا گیا عمران خان صاحب کی رہائی کا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، لیکن ان کے این آر او کے اندر صرف ایک شرط شامل ہے، صرف ایک شرط پر عمران خان صاحب کی رہائی کا اعلان ہو سکتا ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ جی ہاں، کہ پاکستان کے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور پارٹی کے غیر ملکی چیپٹرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ کا جو چیپٹر ہے، وہ بقول انصار عباسی صاحب کے مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کی اعلیٰ کمان کو جناب اس پر تنقید کر رہے ہیں، اور جناب ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، اور اگر اس مہم کو بند کیا جاتا ہے اور یہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد اور جی ایچ کیو پر جو دباؤ ڈالا، جی ایچ کیو کا لفظ بھی جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے لکھا کہ ان پر دباؤ ڈالنے کی خاطر واشنگٹن اور لندن سمیت بااثر عالمی دارالحکومتوں سے رابطے کیے گئے ہیں۔ آگے چل کر بقول انصار عباسی صاحب کے پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور پھر ملک کی فوج پر پابندیاں عائد کرانے کے لیے بھی سرگرم رہی ہے بقول انصار عباسی صاحب کے کہ یہ پابندیاں جو پاک فوج پر جو لگنے جا رہی ہیں یا جو بل پیش کیا جا رہا ہے، یہ جناب ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ پھر ہم ماضی کی مثالیں جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، کہاں نواز شریف اور کہاں عمران خان جو روز کہتے ہیں کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور کہاں نواز شریف جو اخبارات کے اندر، غیر ملکی اخبارات کے اندر بدماش آرمی کے جو ہے وہ اشتہارات چھپواتے رہے، پاکستان کے آرمی چیف کو جھوٹا قرار دیتے رہے، اور پاکستان کے دشمن ملک کو پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ جی ہم کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ ثبوت اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ابھی بھی موجود ہے، اور آگے چل کر اگلی تفصیلی ویڈیو بھی میں اس کے اوپر کروں گا۔ تو جناب اس ماحول کے اندر یہ ایک پروپیگنڈا انصار عباسی صاحب کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ پھر موصوف فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، ان کے خیال میں پارٹی کے سوشل میڈیا اور اس کے جو غیر ملکی چیپٹر ہیں وہ جناب ہمارے مسائل کا باعث ہیں، اور پارٹی اور عمران خان کے لیے اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور اداروں اور اس کی اعلیٰ کمان پر تنقید بند نہیں کرتا، اور جب امریکہ میں مقیم ان عہدیداروں نے پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کے وفد نے جب ان سے ملاقات کی ہے تو اس میں بھی ان کو یہی کہا گیا ہے، جو امریکہ کے وفد کے اندر جو لوگ شامل تھے، تاجر اور ڈاکٹر، کہ جناب آپ ہم نے یہ دیکھنا ہے آپ کی ملاقات کے بعد کہ کیا عمران خان
اور جو سوشل میڈیا پارٹی کا وہ کچھ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ کرتا ہے تو خیال کیا جاتا ہے، یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں خیال کیا جاتا ہے، یہی وہ انجیکٹ کر رہے ہیں نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے کہ جناب تبھی ان کی اعلیٰ قیادت کے حالات صرف اسی صورت بہتر ہو سکتے ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانے سے جو ہیں وہ گریز کریں، اور پی ٹی آئی اور اس کے ہمدردوں کے لیے اہم ترین معاملہ عمران خان کی ریلیف ہونا چاہیے۔ یعنی وہ دے دیا نا اشارہ کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں ہم رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو تنقید ہے وہ جناب بند کریں۔ تو جناب خبر کی ہو گئی تصدیق الحمدللہ ایک بار پھر، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ہر صورت کریں، اور بڑے حوصلہ افزا ہوتے ہیں آپ کے کمنٹ کے جب آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور آج بھی یقینی طور پر جب ایک بڑی خوشخبری ہے اس حوالے سے کہ جو خبر آپ کے سامنے گزشتہ تقریباً ہفتہ 10 دن سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الحمدللہ ایک بار پھر اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔